इस वक्त मेरे साथ दूसरे फ्रेम में एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब इस वक्त मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर बहुत ही जोरदार अंदाज में चर्चा में है। इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसको चर्चा में लाने की कोशिश की और वो मध्य प्रदेश में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने बयान दिया। एक प्रोग्राम में वहां पर उन्होंने कुछ बोला, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। पहले से भी चर्चा शुरू होती रही है इस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का बहुत ही एक तरह से पसंदीदा मौजू रहा है, जिससे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ अब्दुर्रहमान साहब इस वक्त हैं, जो आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अलग अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए से तमाम तरह के इशूज पर बात करते हैं। आज सुबह से आपको मैंने देखा कि यूसीसी के मुख्तलिफ मामलात पर आपने बात की है। लगातार सोशल मीडिया की पोस्ट लिखते रहे हैं, कई बातें कही। जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि गुरु गोलवालकर खुद इसकी मुखालिफत कर रहे थे। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि ये कानूनी शक्ल अख्तियार कर ही नहीं सकता, बनाया ही नहीं जा सकता हिंदुस्तान के तनाजुर में, और भी तमाम तरह की बहसें हैं। तो रहमान साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाहूंगा, एक आम नागरिक होने के नाते अगर कोई यूसीसी को समझना चाहे तो एक सरल शब्दों में आप कैसे उसे समझाएंगे कि यूसीसी है क्या? देखिए, हिंदुस्तान एक कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल सक़ाफ़ा, कसीरुल लिसान और हर तरह से तकसीरी मुल्क है। यानी बहुत सारी कौमें हैं जो बहुत सारे मज़ाहिब की पैरवी करती हैं। उनके अलग अलग कल्चर्स हैं और उनके अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, उनके अलग अलग अकीदे हैं, अलग नस्लें हैं, अलग ज़बानें हैं। और इन मानी में हिंदुस्तान एक बड़ा गैर मामूली मुल्क है। और हम कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी ज़बान में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी तकसीरियत होते हुए भी एक इकाई की सूरत रखता है ये मुल्क। तो अब यहाँ जब इतनी कौमें हैं और इतने मज़ाहिब की पैरवी की जाती है और इतने मुख्तलिफ कल्चर हैं, रस्म रिवाज हैं, तो जाहिर है लोगों के जो कवानीन हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, शादी के मामले में, तलाक के मामले में, विरासत के मामले में, सक्सेशन यानी जानशीनी के मामले में, अडॉप्शन यानी मुतबन्ना करने के मामले में, इन तमाम मामलात में अलग अलग कवानीन हैं मुख्तलिफ कौमों के। इस्लाम का एक अलग कानून है, मुसलमानों का बिल्कुल अलग कानून है इन तमाम चीज़ों पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सब पर यकसा तौर पर लागू हो, इन तमाम मौज़ूआत पर, शादी, ब्याह, तलाक, विरासत वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये कितना मुश्किल है ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारे आर्टिकल है, एक दफ़ा है 44, जिसमें ये कहा गया है कि एक रियासत इस बात की कोशिश करेगी, भरपूर कोशिश करेगी कि पूरे मुल्क के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो इन तमाम मौज़ूआत के हिसाब से सब पर लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहते हैं। जी जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि सुबह से मैं देख रहा हूं आपको कि लगातार आपने इस पर सवालात खड़े किए कि इस तकसीरी माशरे में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी सारी कौमें हैं, इतने सारे मज़हब, कल्चर वगैरह वगैरह ज़बानें, वहाँ पर एक ऐसा कानून बनाना जो इन पहलुओं से, शादी, तलाक, विरासत वगैरह सब पर यकसा तौर पर लागू हो, तकरीबन नामुमकिन है। और अगर आप आइन की तारीख में जाएं तो आप देखेंगे कि 1946 में जब पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी आइन साज असेंबली की, तो ये जब तजवीज़ पेश की गई तो इस पर 2 साल तक बहस होती रही और मुसलमानों ने इसकी शिद्दत से मुखालफत की। हालांकि अम्बेडकर इसके हक में थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड वो चाहते थे, लेकिन उनका मकसद दूसरा था। वो अपनी कम्युनिटी को एडवोकेट कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते थे। दलितों के लीडर थे, तो वो चाहते थे कि ऐसा कानून बन जाए जिससे जात पात और ऊंच नीच खत्म हो जाए,
اس لیے انہوں نے اس کی بھرپور حمایت کی. لیکن اس کی مخالفت اتنی شدید ہوئی کہ اس کے بعد اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانے کے بجائے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی میں، یعنی جو چیپٹر 4 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا دفعہ 44 کے تحت، اس کو ایک ڈائریکٹو پرنسپل یعنی رہنما اصول جو ہیں ریاست کے لیے، رہنما اصول جو آئین متعین کرتا ہے، ان میں سے ایک اصول یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ ہے بہت شدت کے ساتھ، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، the state shall endeavor to make a uniform civil code for، یعنی یہ کہ وہ حکمیہ ہے، یعنی وہ اس کی لازمیت متعین کرتا ہے کہ ہر حالت میں آپ کو بنانا پڑے گا، بنانا ہے. اور اس پر سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ بھی چکا ہے کہ بھائی اسٹیٹ نے آج تک کوئی کوشش ہی نہیں کی یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں، کچھ کیا نہیں، کوئی اقدامات نہیں کیے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ میں ایسا کیوں لکھ رہا ہوں، تو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارا جو سوسائٹی کا جو میک اپ ہے، جو تشکیل ہے سوسائٹی کی جس طریقے سے ہوئی ہے فطری طور پر، اس کو دیکھتے ہوئے ایسے کسی قانون کا لاگو ہو جانا، نافذ ہو جانا ناممکنات میں سے ہے کہ جو بہت ساری قوموں کو اور گروپس کو منظور ہی نہ ہو، یا ان کے اپنے عقائد سے متصادم ہو، جو کہ وہ ہوگا. اب مسلمانوں کو ہی دیکھ لیجئے، مسلمان اس کی مخالفت صرف اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ ان کا جو زاویہ ہے وہ بالکل دوسرا ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، وہ ہر بات پر شریعت میں مداخلت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بتائے بغیر کہ شریعت میں یہ مداخلت کس طرح سے ہو جائے گی اور یہ کیوں ہوگی. لیکن بہرحال کیونکہ اسلام نے قانون اور یعنی نکاح اور طلاق وغیرہ کے قوانین طے کر دیے ہیں فقہ میں، اسلامی فقہ میں وہ قوانین ہیں، کچھ قرآن سے بھی ہیں مشتق. تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ان کے مخالف یا ان سے متضاد کوئی قانون بنا تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت ہوگی. لیکن اسی طرح اور دوسرے گروپس جو ہیں وہ سوچتے ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے گورنمنٹ ایسا قانون بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ، یعنی اس کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہوگی وہ ہندوؤں کی طرف سے ہوگی. یہ کیسے ہوگی؟ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے کہیں سے. نہیں وہ دیکھیے، وہ سیاسی معاملہ، آپ سیاست میں مت جائیے. عوام تک جب یہ بات پہنچے گی، سیاسی پارٹیاں کچھ بھی کہتی رہیں، اور سیاسی پارٹیاں بھی اب آہستہ آہستہ علیحدگی اختیار بھی کر رہی ہیں، اور اپوزیشن میں تھوڑا سا اختلاف اور تفرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر، جو کہ مودی کا شاید مقصد تھا، یہی تھا مقصد. یہ اس کو الیکشن ایشو بنایا گیا ہے. گورنمنٹ بھی یہ بات جانتی ہے اچھی طرح سے کہ یونیفارم سول کوڈ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کو لاگو کرنا پورے ملک کے اوپر کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 3 طلاق کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ولی رحمانی ایک پورا وفد لے کر پہنچ گئے تھے لاء کمیشن میں، دلی آئے اور لاء کمیشن میں گئے، اور یعنی مجوزہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کے لیے. تو لاء کمیشن نے ہنس کر کہا، ان سے باقاعدہ ہنس کر کہا کہ ارے بھائی آپ کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو یونیفارم سول کوڈ کا ابھی تک کوئی مسودہ تک نہیں ہے، کوئی تجویز تک نہیں ہے، آپ کس چیز کی مخالفت کرنے آئے ہیں یہاں؟ یہ تو ہوئی ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوؤں میں جو قوانین ہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کو آپ ہندوستان کے تمام ہندوؤں پر یکساں طریقے سے لاگو کر سکیں. وہ یوں کہ جس کو ہم ہندو لاء کہتے ہیں، ہندوازم، یا آپ جانتے ہی ہیں سپریم کورٹ 7 فیصلوں میں کہہ چکا ہے کہ ہندوازم کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے یہ سارے کا سارا مخصوص عقائد اور رسم و رواج پر مبنی ہے، ہندوازم جس کو کہا جاتا ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندو لاء جس کو کہا گیا، یا جس کو کسی حد تک کوڈیفائی کرنے کی، ضابطہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بھی 2 مین اسکول ہیں انڈیا میں. ایک کہلاتا ہے متاکشرا اور دوسرا دیا بھاگا. لیکن زیادہ تر متاکشرا رائج ہے، مگر وہ متاکشرا کے بھی 5 ذیلی اسکول ہیں، بنارس اسکول، مہاراشٹر اسکول، میتھلی اسکول وغیرہ وغیرہ. تو اچھا، وہ دیا بھاگا جو ہے وہ پورے کا پورا ویسٹ بنگال اور آسام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ وہاں رائج ہے، اور اس میں پھر ہماری نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹس بھی آ جاتی ہیں ساتھوں. تو یہ دیکھتے ہوئے، اچھا یہ تمام
جو اسکول ہیں اور یہ تمام عقائد ہیں اور یہ تمام جو ذیلی ان کے اسکولز ہیں قوانین کے اور رسم و رواج آپس میں متصادم بھی ہیں اور متضاد بھی ہیں. تو ایک چیز اگر کہیں ایک گروپ کو منظور ہوگی تو وہ دوسرے کو نہیں ہوگی. اگر وہ ساؤتھ میں منظور ہوگی تو نارتھ ایسٹ میں یا ویسٹ بنگال میں نہیں ہوگی. نارتھ انڈیا میں تو بالکل نہیں ہوگی. نارتھ اور ساؤتھ کے تو بالکل ہی مختلف ہیں. یہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی پریکٹیکلٹی کو یعنی عملی طور پر اس کے اطلاق کو یا نفاذ کو میں ناممکن سمجھتا ہوں, کیونکہ ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس کو ہلانے سے آپ ایک ایسا قانون بنا دیں جو ساؤتھ میں, ایسٹ میں, ویسٹ بنگال میں, نارتھ ایسٹ میں ہر جگہ قابل و قبول ہو لوگوں کو. جی جی. لیکن رحمان صاحب ایک چیز مجھے بتائیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ممکن نہیں ہے ہندوستان میں کہ اسے انٹروڈیوس کر پائیں آسانی سے. اتنا زیادہ تکثیریت, اتنی زیادہ مطلب ڈفرینسز موجود ہے سب کے یہاں, ان کے یہاں مختلف قسم کے تھاٹس ہیں جس میں نہیں چل سکتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ نام لیا جاتا تو صرف مسلمان اس کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اور وہ زبانی بول کر کے, تقریروں کے ذریعے سے, لکھ کر کے, مضامین میں, اپنے اخباروں میں اور ہر جگہ سوشل میڈیا پر یہی بات کر رہا تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہندو معاشرے کا وہ حصہ جو اس سے جس پر زد پڑتی ہے اس قانون آنے کے بعد, وہاں سے کوئی ایسی آواز اٹھتی تو نظر نہیں آتی نا؟ تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلے تو آپ نے جو ہندو کی بات کی تو میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ اب ہمارے یہاں اس وقت جو حالات ہیں اور سیاسی منظرنامہ ہے, اس میں جب آپ لفظ ہندو کہتے ہیں, ہندو قانون کہتے ہیں, ہندو راشٹر کہتے ہیں, اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے سب RSS, یعنی ہم RSS کی بات کر رہے ہوتے ہیں دراصل. تو جہاں تک RSS کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ RSS کے جو دوسرے چیف تھے, جو غالباً 33 سال تک RSS کے سرسنگ چالک رہے, گرو گولوالکر, ان کی ایک کتاب ہے بنچ آف تھاٹس چھپی تھی 1966 میں. اس وقت میں فرسٹ ایئر میں تھا, لیکن مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک ہنگامہ ہو گیا تھا, اور اس میں انہوں نے اپنے جن نظریات کا پرچار کرنے کی کوشش کی تھی, ان کو پڑھنے کے بعد اس کو بہت پریس میں آیا, اور یہ وہ ہم نے بھی پڑھ لی پھر وہ کتاب بنچ آف تھاٹس. لیکن اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی تھی بہت شدت کے ساتھ, معمولی مخالفت نہیں کی تھی. اور ایک چیز اور دیکھیے, اور ایک اہم بات, آرگنائزر کے ایک بڑے مشہور ایڈیٹر رہے ہیں آر کے ملکانی, بہت مشہور انہوں نے KR ملکانی, ہاں جیسے تھا ملکانی, مجھے یاد ہے. نہیں KR آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, KR ملکانی. تو انہوں نے 1972 میں آرگنائزر میں ہی چھپا تھا, وہ انٹرویو لیا گرو گولوالکر سے, اور انہوں نے براہ راست سوال پوچھے, بڑے تیکھے سوال پوچھے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں. تو مجھے جملہ یاد ہے کہ گولوالکر نے کہا تھا کہ یکسانیت یعنی یونیفارمٹی جو ہے وہ قوم کے زوال کی نشانی ہے. اچھا. اور تکثیر, جی یہ جملہ تھا اس میں. یہ جملہ کتاب میں نہیں تھا, کتاب بھی میں نے پڑھی ہے, اور اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے کہ تکثیریت جو ہے ہمارے ملک کے لیے ایک بہت صحت مند بات ہے, اور تکثیریت بہت اچھی بات ہے اور غیر معمولی چیز ہے, اور تکثیریت سے قومیں اور ملک زندہ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن KR ملکانی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جملہ کہا کہ یونیفارمٹی یعنی یکسانیت جو ہے وہ کسی بھی قوم کے زوال کی نشانی ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. بڑی اہم بات آپ بتا رہے ہیں کہ وہی گرو گولوالکر ہیں جن کو یہ فالو کرتے ہیں, جنہیں سنگھ کہتے ہیں, RSS کہتے ہیں, انہی کے نظریات پر ہی یہ پورا RSS ٹکا ہوا ہے. تو انہی کے لوگ ہیں, سرکار چلا رہے ہیں, اور وہ اپنے ہی گرو کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کے بیانڈ جا رہے ہیں. تو یہ عجیب سی تضاد نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہے, ایسا دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کے دو پہلو ہیں. دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں, جو کچھ کیا گیا یہ سیاسی سطح پر کیا جا رہا ہے, سیاسی سٹیج پر یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یعنی BJP کر رہی ہے. اب اس میں RSS کس حد تک اس کی حمایت کر رہی ہے یہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم. میں تو صرف وہ پوائنٹرز بتا رہا ہوں آپ کو جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ RSS مکمل طریقے سے اس کی حمایت میں یا ان کے پیچھے نہیں ہے. یہ تو مودی کی اپنے سروائیور کے لیے, مودی کو اپنی عافیت خطرے میں نظر آ رہی ہے اس وقت جو حالات ہیں. لیکن سر ایک چیز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 2024 اس میں
ان کا مسئلہ ہے. لیکن ایک 2024 چیز کے آپ الیکشن دیکھیں کے گے، جی ہاں، بی جے پی کا یہ ایجنڈا، سیاسی ایجنڈا کوئی آج کا نہیں ہے. بہت پہلے سے ان کے جو 4-5 ایجنڈے تھے اس میں یو سی سی بھی پہلے سے شامل تھا. اور کہا جی جاتا ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کے مشورے کے بغیر کوئی ایسا بڑا فیصلہ تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سرپرست وہی ہیں، تو سرپرستی تو وہ کر ہی رہے ہیں. آپ ایسے کیسے، اور میں دیکھیے ایسے کیسے کہہ دیکھیے سکتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں. ان معنی میں وہ بات بڑی لمبی چلی جائے گی، لیکن اگر ٹھیک ہے. آپ آر ایس ایس کی پوری 100 سال کی ہسٹری پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آر ایس ایس مکمل طریقے سے ہٹلر کے نقش قدم پر چلتی ہے. اور ہٹلر کی جو کتاب ہے، اس کی جو خود نوشت سوانح تھی، اس میں جو کچھ وہ لکھ گیا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آر ایس ایس جی. والے جھوٹ بولتے ہیں، اچھا. بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. مودی جی بھی بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور جتنے جھوٹ آج تک بول چکے ہیں اب تو پوری قوم کو معلوم ہے، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ٹرول کیا جی، جاتا ٹرول ہے اور ان ہوتا کے ہے، جھوٹوں، صحیح بات ہے. تو وہ کیا ہے، ہٹلر نے اپنی خود نوشت میں لکھا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے کو اس نے جائز قرار دیا تھا سیاسی اقتدار کی یعنی قائم رکھنے کے لیے، اس کے قائمی کے لیے، کہ جھوٹ بولو. اور اتنا بڑا اس کو گروسے لیج کہتے ہیں جرمن زبان میں، دا بگ لائی، کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ عوام اس کو جھوٹ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکیں. تو جی. یہ ان خطوط پر چلنے والے لوگ ہیں، آر ایس ایس ہو یا بی جے پی ہو. تو اچھا، دوسری چیز ایک اور ہے، آر ایس ایس نے، آپ کو یہ بھی، جب آپ پرانی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آر ایس ایس نے ہمیشہ سیاست سے پلہ جھاڑا ہے. ہاں، یہ آر ایس بات ایس بالکل خود کو صحیح ہے ایک آپ کی. کلچرل ہاں ہاں آر ایس ہاں ایس خود کو ایک کلچرل ثقافتی تنظیم کہتی ہاں. رہی ہے. حالانکہ جی جی. در پردہ ان کی سب سے بڑی ایمبیشن یہ رہی ہے کہ کبھی پاور ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائے تو پھر ہم اپنا ایجنڈا پوری طرح سے نافذ کریں، جس کے لیے وہ 100 سال سے کوشش کر رہے ہیں، 100 بے سال شک. سے پلاننگ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، سب کچھ کر بے رہے شک. تھے. اور وہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن یہ یاد جی. رکھیے کہ مودی کے دوسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد آر ایس ایس کی لگام مودی پر سے ڈھیلی ہوتی چلی گئی. اور آج جو یہ کھل کر کہا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس میں مودی کی مخالفت ہے، اور ابھی آرگنائزر نے اپنے ایڈیٹوریل میں جب یہ لکھ دیا کھلم کھلا کہ 2024 کا الیکشن ہاں. ہندو راشٹر اور مودی کے اورا پر نہیں جیتا جا سکتا، نہیں اس کا کیا جیتا. مطلب ہوا؟ یعنی انہوں جی نے یہ بالکل صحیح اشارہ کہا آپ دے نے. دیا ہے، یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم اگر چاہیں، یا اگر یہ دیکھیے 3 اسٹیٹس میں، اب یہ بات سیاست میں چلی گئی حالانکہ، لیکن میں بات پوری چلیے کر ہی ٹھیک دوں ہے. کہ اچھا. جن ہاں، تین بتائیں بتائیں سیاست بتائیں. کہیے. 3 اسٹیٹس میں جو الیکشن ہونے والے ہیں، اگر وہ تینوں اسٹیٹ بھی ہاتھ سے نکل گئیں، جس کے بہت قوی امکانات ہیں، تو جی. اس کے بعد مودی کی چھٹی ہو جائے گی. اور یہ میں ہی نہیں اچھا. کہہ رہا، آپ ان ہندو اینکرز کے جو ذرا انڈیپینڈنٹ قسم کی صحافت کرتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل دیکھیے، دیپک شرما سے لے کر اور پونیہ پرسن واجپئی تک کے، اور وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مودی کو بوریا بستر سنبھال لینا چاہیے، کیونکہ وہ 3 اسٹیٹ جن میں الیکشن ہونے والا ہے، اور جو ان کا ایسڈ ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان 3 اسٹیٹ میں الیکشن جیتنے کا کوئی امکان ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بی جے پی ان 3 اسٹیٹ میں الیکشن جیت جائے گی. تو خیر بہرحال اب جی. واپس اس پر آئیے، چلیے. یونیفارم سول کوڈ پر. جی. جی سر مجھے ایک چیز بتائیے، آپ نے بہت اچھے انداز میں چیزوں کو بتایا کہ گرو گولوارکر کا کیا نظریہ رہا ہے اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں. لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس میں دونوں میں اب اس وقت ڈفرینس ہو گئے ہیں مودی جی نے کی وجہ سے. بہرحال ایک چیز یہ بتائیے کہ اب یہ حالات مودی جی پیدا کر رہے ہیں، ان کی پارٹی پیدا کر رہی ہے، ڈائریکٹ وے میں ہندوستان کا جو مسلمان ہے اپنے آپ کو اس وقت پریشر محسوس کر رہا ہے. اور اس کی جو تدابیر، اس کے جو لوگ ہیں، یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو بھی ہے، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیڈرشپ ہو، اپنی تنظیمیں سب کی ہیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء ہند ہے، اور بھی تمام ہیں، تو یہ اپنے طور پر اس کے تدارک کی کوششیں کر رہی ہیں. یہ جو کوششیں ماضی میں انہوں نے اس طرح کی، جیسے بابری مسجد کا جو معاملہ لے لیں آپ، اس کے بعد 3 طلاق کی پر بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، سڑکوں پر اترے، اور بابری مسجد کے معاملے میں آپ نے دیکھا، لیکن وہ مطلب ناکامی ہاتھ لگی. ہم سب کو سامنے ہے چیزیں. اس وقت یہ جو کوشش ہے اسے روکنے کی مسلمانوں کی طرف سے، قانونی سطح سے یا سڑک پر اتر کر کے قانونی سطح سے کس طرح سے اس کو کرنے کی یعنی مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک لفظ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس وقت مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے.
کہ جس پر میں کئی دن سے لکھ بھی رہا ہوں اور لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوں کہ بھائی مسلمانوں کو اس وقت کوئی احتجاج اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لا کمیشن نے جو آرا مانگی ہیں پبلک سے کہ رائے دیجیے, مسلمان کو کوئی رائے نہیں دینی چاہیے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں مجھے کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ جو یونیفارم سول کوڈ یا قانون یا فقہ پر, یعنی دونوں پر اس قدر دسترس رکھتا ہو کہ وہ کوئی قاعدے کی رائے لا کمیشن کو دے سکے. اور مین ان دا اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں, ایک عام مسلمان یونیفارم سول کوڈ پہ کیا رائے دے گا جب جو جس کو پڑھے لکھے لوگ پوری طرح سے نہیں میں آپ کو سمجھتے. روکوں گا. مسلم پرسنل بورڈ نے ایک لیٹر بنایا ہے, اس میں ایک بار کوڈ بنایا ہے, آپ نے دیکھا ہے. وہ یہی فارورڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ صرف ایسا کریں گے, اپنا نام لکھیں گے اور باقی یہی چیز وہاں پہنچ جائے گی. تو ایک بڑے پیمانے پر یہ کر رہے ہیں. اچھا, لیکن دیکھیے ایسا ہے, 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. آج آپ کو یاد ہوگا, آپ نے میری فیس بک پوسٹ کی طرف جو اشارہ کیا ہے, تو میں نے ایک چیز اور لکھی تھی کہ 20 کروڑ ہندوتو والے, جو میرے حساب سے 20 کروڑ سے تو خیر کم ہیں, 9% ہیں یہ سب, لیکن یہ کہ 20 کروڑ مان لیجئے کہ 20 کروڑ ہندوتو والے یونیفارم سول کوڈ فرض کیجیے لانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ تو صرف مودی کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کتنی پبلک ہے, کتنے ہندو ہیں, میں نہیں جانتا, آپ بھی نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا. لیکن چلیے 20 کروڑ ہیں جو ہندو یونیفارم سول کوڈ لانا چاہ رہے ہیں. 120 کروڑ ہندو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کون سا ہندو اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے, مجھے بتا دیجیے آپ, یا کوئی انٹلیکچوئل یا ہندو دانشور یا کوئی تنظیم. اور لیکن یہ جو 20 کروڑ مسلمان ہیں, ان کی بلا وجہ نیند اڑی ہوئی ہے. اس کے دیکھیے کئی پہلو ہیں, مسلمان کو کرنا ہی چاہیے. اول تو دیکھیے 8.5 لاکھ 4 دن قبل تک 8.5 لاکھ اوپینینز رائے وصول ہوئی وہاں لا کمیشن میں. 15 جولائی تک اب تک 8.5 لاکھ آئے, فرض کر لیجئے 10 لاکھ اور آ جاتے ہیں. 20 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے اگر 20 لاکھ مسلمانوں نے کوئی ویو دے دیا, اوپینین دے دیا, رائے دے دی, تو اس کی کیا اہمیت ہے, نمبر 1. اب دوسری چیز پہ آئیے, وہ 20 لاکھ اوپینین جو گئے ان کے پاس, ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے, کیونکہ لا کمیشن کو تو رپورٹ دینی ہے گورنمنٹ کو, بالکل دینی ہے, ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان کو کتنا وقت لگے گا, اس کے بعد ان کا تجزیہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا, ان کا پرسنٹیج نکالنے, فیصد نکالنے میں کہ بھئی ان کا کتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا, کتنوں نے یہ کہا, وہ کتنے, کیونکہ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ یونیفارم سول کوڈ بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے. ان کو تو گورنمنٹ کو ایک رپورٹ سبمٹ کرنی ہے جو اپنے پروسیجر کے حساب سے, اپنے ضابطے کے حساب سے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مانسون ستر میں ڈرافٹ تیار ہے اور مانسون ستر میں پیش ہوگا. تو یہ تو ایک خانہ پوری سی, لیکن دیکھیے بات سنیے, لوگ اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں. میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی معمولی سی بات. ارے بھائی, جب بل پیش ہوتا ہے تو وہ بل کا مطلب ہوتا ہے تجویز. وہ ایک تجویز ہوتی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لے آئیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ, بل کے ساتھ مسودہ بھی ہو اس کا یونیفارم سول کوڈ کا. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو لا کمیشن ایک مسودہ بنا کر دے, اگر وہ نہیں دے گا اور گورنمنٹ نے چپ چاپ اندر خانے اپنا کوئی بنا لیا ہے مسودہ, تو اس کا معاملہ پھر الگ ہو گیا, اور ہو سکتا ہے وہ کر لیا ہو اور وہ بل کے ساتھ وہ پیش بھی ہو مسودہ, اور اس کے ان کو صرف اتنا کہنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا مسودہ یہ ہے, اور لا کمیشن جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم اس کی روشنی میں اس کو ریوائز بھی کر دیں گے. یا آپ پھر یہ کہ ہاؤس سے اوپینین تو لیا ہی جاتا ہے, اور پھر وہ ایکسپرٹ کمیٹی بنے گی, اور کیا کیا ہوگا ہاؤس میں, وہ ایکسپرٹ کمیٹی اپنے اوپینین دے گی, ایکسپرٹ کمیٹی. تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بل پیش ہوگا پاس ہو جائے گا. آپ نے جو ایک مثال دی کہ 20 لاکھ اوپینین سے اگر مسلمانوں کی 20 کروڑ کی اوپینین میں سے 20 لاکھ آتی ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی, اور اس سے بہت زیادہ وہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں میں جو ایک خوف, ڈر اور ایک جو ہیجیٹیشن ہے اس کو لے کر کے, اس لیے وہ دیکھیں, اس لیے ہے کہ وہ پرسنل لا بورڈ نے ایک فیئر سائیکوسس پیدا کر رکھا. پرسنل لا بورڈ کو میں مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک اور ضرر رساں تنظیم سمجھتا ہوں. ان لوگوں نے مسلمانوں کو آج تک نقصان کے علاوہ کچھ نہیں پہنچایا, کیونکہ یہ مسلمانوں سے چندہ لینے کے لیے انہوں نے ایک نعرہ ایجاد کر رکھا ہے, شریعت میں مداخلت. اور اس کا جو بھی میں کہہ رہا ہوں اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو جو طلاق ثلاثہ والا مقدمہ چلا سپریم کورٹ میں, اس کی صورت میں مل جائے گا. میں نے جو کچھ لکھا وہ پڑھ لیجئے اٹھا کر, وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ ہوگا, وہی ہوا, گورنمنٹ قانون بنائے گی, وہی قانون بنا. تو
دیکھیے یہ لوگ صرف اپنے سروائیول کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، اپنے اقتدار کو، جو بھی اقتدار ان کو مسلم کمیونٹی، اس وقت وہ سب سے طاقتور تنظیم ہے، جمعیت العلماء کی قلعی کھل چکی ہے، مشاورت کی قلعی کھل چکی ہے، یہ سب بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں ساری تنظیمیں، لے دے کر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف اس امید پر دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں مداخلت کو شاید یہ روک سکیں، لیکن کیا وہ آج تک روک سکے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بتائیے کہ جب 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تو مسلم پرسنل لا بورڈ تو اس وقت تھا نہیں، جمعیت العلماء اس وقت بہت طاقتور تنظیم تھی اور بہت اچھی تنظیم تھی، بہت اچھا کام کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی اس بات کی کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ شریعت کے نام پر کوئی ضابطہ بنا کر گورنمنٹ آف انڈیا کو دے سکیں کہ یہ ہے جس کو ہم اپنی شریعت کہتے ہیں۔ اگر آج گورنمنٹ، اور 3 طلاق والے مقدمے میں یہی ہوا، سپریم کورٹ نے پوچھا کیا آپ کی شریعت ہے کیا، یہ تو بتائیے۔ 3 طلاق کے معاملے پر انہوں نے موراکو کی مثال دی، انڈونیشیا کی مثال دی، برونیائی کی مثال دی، اور تو اور آخر میں کہا آپ اپنے پڑوسی ملک کی مثال لے لیجیے، پاکستان کی، سعودی عرب کی مثال لے لیجیے جو آپ کی مقدس سرزمین ہے، وہاں پر بینڈ ہے 3 طلاق، پاکستان میں بینڈ ہے 3 طلاق، آپ اپنی شریعت کہاں سے لائے ہیں؟ کورٹ نے کہا یہ ہم جیسے لوگوں کا سر شرم سے جھک گیا، لیکن یہ لوگ اپنی شرارت سے اس وقت بھی باز نہیں آئے اور نتیجہ ذلت کی صورت میں نمایاں ہوا، ان کی ذلت ہوئی، پوری قوم کی ذلت ہوئی۔ تو آج بھی آپ یہ بتائیے، سوائے یہ جملہ کہنے کے کہ نہیں شریعت میں مداخلت ہو جائے گی یونیفارم سول کوڈ سے، یہ مخالفت نہیں ہوتی بھائی گورنمنٹ، حالانکہ میں جانتا ہوں اچھا یہ کہ بتائیں کہ گورنمنٹ جو بھی کرے مخالفت گی، کیسے کی جائے؟ مطلب آپ ذرا سا، آپ چونکہ قانونی ماہر ہیں تو آپ ذرا سا اس چیز لوگوں کو رہنمائی بھی کریں سر کہ جی میں مخالفت کا طریقہ کیا اس ہو، میں کن بھاشا میں، بہت کس بھاشا میں آسان ہے، مخالفت کی جائے؟ جی بتائیں۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جی بتائیں۔ مسلمان یہ کہیں کہ بھائی یہ ایک تکثیری ملک ہے، ڈائیورسٹی ہے اس ملک کے اندر، کانسٹیٹیوشن جس ڈائیورسٹی کو قائم رکھنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ گارنٹی دیتا ہے۔ آپ کے گرو گولوالکر تک کہہ گئے ہیں کہ یونیفارمٹی جو ہے وہ ایک پوائزن ہے اور وہ ایک اشارہ ہے قوم کے زوال کا، تو اس کو یونیفارمٹی کی طرف مت لے جائیے۔ نمبر 2، دوسرے ہندو گروپس کو اپنے ساتھ شامل کریں، سکھوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، سکھ کبھی کسی قیمت پر بھی منظور نہیں کریں گے یونیفارم سول کوڈ۔ سکھ، بدھ ہیں، جین ہیں، دیکھیے میں آپ کو اب پہلے دیکھیے آپ کا چینل کیونکہ بہت لوگ دیکھتے ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے عام مسلمان تک یہ بات پہنچے، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کون سی چیز ہے یونیفارم سول کوڈ کے دائرے میں جو آتی ہے۔ ہندوؤں کے لیے، ہندو کو دیکھیں، ہندوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی کوڈیفائڈ قانون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ جب یہ بات ریئلائز کی گئی، جب لوگوں کو، پڑھے لکھے ہندوؤں کو یہ احساس ہوا، تو قوانین پارلیمنٹ نے بنائے ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو۔ مثال کے طور پر ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا، مائنورٹی اینڈ گارجنشپ ایکٹ بنایا گیا، ایڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ بنایا گیا، اور ڈسپوزیشن آف پراپرٹی ایکٹ بنایا گیا۔ یہی وہ موضوعات ہیں جو یونیفارم سول کوڈ کور کرے گا، یعنی یہ کہ آپ شادی کیسے کریں، طلاق کیسے دیں، اور عمر کیا ہو، بلوغت کی عمر کیا ہو، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جانشین کون کیسے بنے۔ ہندو سکسیشن ایکٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہندو قوانین میں، ہندو سکسیشن ایکٹ۔ اس کے بعد آپ کی جو پراپرٹی ہوگی آپ کے مرنے کے بعد وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی، یہ چیزیں ہیں بس اس میں جو کور ہوں گی۔ اچھا اب اس میں کیا ہے کہ ہندوستان میں اتنے سارے قوانین ان چیزوں کی صورت میں، ان موضوعات پر موجود ہیں۔ ویسٹ بنگال میں الگ ہے، نارتھ ایسٹ میں الگ ہے، بالکل الگ ہے، ساؤتھ میں بالکل مختلف ہے نارتھ سے، اور ایسٹ میں الگ ہے، اڑیسہ کا قانون بالکل مختلف ہے، گجرات میں الگ ہے۔ تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر، اچھا دوسری چیز یہ کہ ان موضوعات پر جتنے قوانین ہیں ان کا تعلق لوگوں کے مذہبی عقائد سے ہے، وہ ان کو خدا، جیسے ہم شریعت کو قرآن کا قانون سمجھتے ہیں، خدا کا بھیجا ہوا قانون سمجھتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہ تمام گروپس جو صرف مسلم مخالف نہیں ہیں، سمجھدار گروپس ہیں، سکھ ہیں مثال کے طور پر، اور سکھ بڑا طاقتور گروپ ہے، یعنی کمیونٹی ہے ہندوستان میں، سکھوں کو یہ آج تک نہیں جھکا سکے، ہر جگہ سکھوں نے جھکا دیا ان کو، وہ تو سینہ تان کے کہہ دیتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ۔ تو ان کو ساتھ میں شامل کریں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے مذہب کو تھوپ نہیں رہے، ہم کانسٹیٹیوشن کو تھوپنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن
ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اس طریقے سے فالو کریں جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں فالو کرنا. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچھا جب چاروں طرف سے اس طرح کی بات آئے گی تو ظاہر ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا ایک الیکشن ایشو ہے, ایک مدعا ہے. ان کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے اس بار 2024 کے الیکشن کے لیے. مندر فیل ہو گیا, مندر ختم ہو گیا, بابری مسجد گئی, اور ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے. ہندو مسلم کا کارڈ فیل ہو گیا. ہندو اب خود گالیاں دیتے ہیں اس پالیسی کو, نفرت والی پالیسی کو, کہ شرم آنی چاہیے, ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں, اور بھی بہت سے مسائل ہیں سوائے مندر مسجد کرنے کے. وہ فیل ہو گیا کارڈ. تو اب ہو کیا, اب کس بات پر الیکشن لڑا جائے گا؟ لہٰذا یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھوڑ دیا گیا, کیونکہ مودی کو یہ دکھانا ہے ہندوؤں کو جو کٹر مودی وادی ہیں یا کٹر اندھ بھکت ہیں کہ بھائی وہ ہر مودی گھر گھر مودی, دیکھو مودی نے یہ کر دیا. لیکن ایسا مودی جی کچھ کر نہیں پائیں گے اس مرتبہ, کیونکہ یونیفارم سول کوڈ کا ایک تو بننا بہت مشکل ہے, اور بن گیا تو اس کا ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو جی. یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں دو چیزوں. آج کل ایک بڑی احمقانہ بات یہ چل رہی ہے کہ صاحب اتراکھنڈ نے بنا لیا, اتراکھنڈ نے. ارے بھائی آرٹیکل 44 جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹو دیتی ہے پورے ہندوستان کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنانے کا. اگر اتراکھنڈ کچھ بنا کے پیش کر بھی دے تو کیا وہ پورے ہندوستان کے اوپر نافذ ہو جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہمارا جو 7th شیڈیول ہے اس کی 3rd لسٹ جو ہے وہ پڑھیے کانسٹیٹیوشن کی, اس میں کیا لکھا ہے. اور جو 2nd لسٹ ہے, دیکھیے اسٹیٹ لسٹ ہے اور وہ سینٹرل لسٹ ہے. تو اگر اسٹیٹ کوئی قانون ایسا بنا بھی دیتی ہے تو اس موضوع پر سینٹر کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ اوور رائڈ کرے گا, اس کا اطلاق ہوگا, اس کا تسلط ہوگا. اب وہ دوسرا گوا کے بارے میں کہا جاتا ہے. ارے بھائی کتنے لوگوں نے, کتنے منسٹرز تک نے کہا گوا میں یونیفارم سول کوڈ ہے, گوا میں یونیفارم. کوئی مسلمان نہیں بولا, کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ کوشش ہی نہیں کرتے مطالعہ کرنے کی, جاننے کی بھائی کس چیز کی بات کی جا رہی ہے, اس کو ذرا سمجھ تو لیں کیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. گوا پرتگیز تسلط میں تھا. جب وہ آزاد ہوا 1961 میں اور وہ ہندوستان میں شامل کر لیا گیا, تو 1962 میں سینٹرل پارلیمنٹ نے قانون بنا کر گوا کو یہ اجازت دی کہ آپ پرتگال نے جو 1867 میں سول کوڈ ایک بنایا تھا گوا کے لیے, اس کو جاری رکھ سکتے ہیں, اس کو قائم رکھ سکتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ قانون ساز اسمبلی اس میں ترمیم و تنسیخ کر سکتی ہے. اچھا, اس میں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے صرف دو باتیں ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی جائیداد جو ہے وہ مساوی طور پر تقسیم ہوگی, اور اولاد کو تقسیم مساوی ہوگی, جو آج کل چل ہی رہا ہے چرخا بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی. لڑکی کو اس کا حق دو, لڑکی کو اس کا حق دو, کیونکہ 1937 کے شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں ان مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی, اور جس کو بعد میں انہوں نے آ کر ابھی 2000 غالباً 12 میں یا کب تسلیم کیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ ہاں غلطی ہوئی تھی کہ بھئی لڑکی کا حق ایگریکلچر لینڈ میں لڑکی کا حق نہیں رکھا گیا, اور لڑکی کے بارے میں یہ نہیں کیا گیا, وہ نہیں کیا گیا, لڑکی کا نہیں ہے. تو اب وہ اس بات پہ خاموش ہیں. جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور تمام تنظیمیں کہہ رہی ہیں ویمن امپاورمنٹ کی کہ بھئی لڑکی کو حق دو, لڑکی کو حق دو, تو وہاں پر یہ ہے وہ آلریڈی موجود ہے گوا میں کہ بھئی مساوی تقسیم ہو جائے گی جائیداد کی اولاد میں بلا تخصیص کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے. تو یہ ہے وہاں کا یونیفارم سول کوڈ لے دے کے بس. تو اس میں کسی کو وہاں کے مسلمان کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا, اس لیے وہ آج تک جاری ہے. اتراکھنڈ کیا کرتا ہے, اس کا کوئی تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے. ایک طرف تو وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نکال دو اتراکھنڈ سے, اور دوسری طرف وہ یونیفارم سول کوڈ اگر اتراکھنڈ نے کوئی بنایا ہے اور وہ بنائے گا تو اس کا سب سے منفی اثر جن لوگوں پر ہوگا وہ وہاں کے ہندو ہیں, ان پر ہوگا. وہاں ٹرائبلز بھی ہیں. اچھا, ٹرائبل لا بالکل آپ نارتھ ایسٹ چلے, یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ عام ہندوستانی کو, خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, یہ لوگ جانتے ہیں, مودی جانتا ہے یا اس کے جو بھی مشیر ہیں, کہ بھئی ان کو بالکل پتہ نہیں ہے. سالے وکیل تک تو جانتے نہیں ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور اچھے پڑھے لکھے لوگ اس کو بہتر طریقے سے نہیں بتا سکتے, نہ سمجھ سکتے. تو ان کو ایک ہوائی چھوڑ دی, ایک شوشہ چھوڑ دیا یونیفارم سول کوڈ. اور سنیے, اس کے پیچھے ان کا کوئی خلوص نہیں ہے قوم کے تئیں, ملک کے تئیں, صرف مسلم مخالف چیز ایک بتانے کے لیے. یعنی وہ ہندوؤں کو صرف یہ تاثر دیتے ہیں کہ عام ہندو کو کہ بھئی مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی, مسلمان یہ طلاق کا خیر وہ تو ختم ہو ہی گیا, مسلمان یہ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا, مسلمان حلالہ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. حلالہ کو تو ہم خود ختم کرنا چاہتے ہیں.
رہی ایک سے زیادہ شادی کی بات، تو وہ کوئی لازمی تو ہے نہیں، وہ ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر ان کا علماء کا آپسی تفرقہ آڑے آ جاتا ہے، ورنہ وہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ بھئی آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، تو کون سی شریعت میں مداخلت ہو جائے گی؟ اللہ نے اس کو لازمی تھوڑی قرار دے دیا ہے مسلمان کے لیے قرآن نے کہ آپ کریں گے ہی ایک سے زیادہ شادی. تو بہرحال لیکن وہ ایک بہت لمبی اور دوسری بحث ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کا ہوا صرف ہوا ہے، بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے انقلاب میں میں نے 4-5 آرٹیکل لکھے تھے انقلاب میں یونیفارم سول کوڈ پر، ان میں سے ایک کا عنوان یہی تھا، یونیفارم سول کوڈ کا ہوا، کہ وہ ہر 2-4 سال کے بعد یہ شور مچا دیا جاتا ہے کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے، اور اس کو اس آگ کو ہوا دیتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، شریعت میں مداخلہ، اور گویا ہم ہی ہیں، تحفظ شریعت تو ہماری ذمہ داری ہے نا مسلم پرسنل لا بورڈ کی، تو ہم اس کو روکیں گے. اب روک کے دکھائیں. اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک یونیفارم سول کوڈ بنا دیا جائے، خواہ اس کا اطلاق پورے طور پر ہو سکے یا نہ ہو سکے، ایسے بہت سے قوانین ہیں، ایسے سینکڑوں، یعنی بلا مبالغہ سینکڑوں قوانین ہیں ہندوستان میں. وی آر لیونگ ان اے جنگل آف لاز، قوانین کا ایک جنگل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اتنے قوانین ہیں، لیکن سینکڑوں ایسے قوانین ہیں جن کا پراپرلی اطلاق پورے طریقے سے ہوتا نہیں، اور جن کی دن رات پامالی ہوتی رہتی ہے، سب کچھ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. تو اسی طرح یہ بھی بن کے ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور ایک کارنامہ ہو جائے گا 2024 کے الیکشن سے پہلے. بھائی مودی جی نے یونیفارم سول کوڈ بنوا دیا، حالانکہ میں آج یہ آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اس سے اگر یہ بن بھی گیا تو مودی کو الیکشن میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. قوم کا اس وقت جو موڈ ہے، مگر وہ بات پھر وہ سیاست والی ہو جائے گی. اب سیاست کی بات آپ نے کی، جی میں اسی مودی جی سے جڑا ہوا ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب وائٹ ہاؤس میں سبرینہ صدیقی نے، جو وال اسٹریٹ جرنل کی پترکار ہیں، جب انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ آپ کے ملک میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ایسا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹوں اور تنظیموں کا کہنا ہے، تو آپ کیا کوئی کارروائی کریں گے؟ یہ سوال جب وہ پوچھا گیا، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہوں گے اس سوال کے بارے میں، تو پوری دنیا بھر میں خبر بنی اور چرچا ہوئی، ڈسکشن ہوا، اور یہ جواب دے نہیں پائے سیدھے سیدھے، یہ مختلف قسم سے باتوں کو بتاتے رہے، اور کہ بھئی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، ہمارا ملک ہے، یہ ہے، وہ ہے، تمام چیزیں ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے، لیکن سیدھا سیدھا جواب نہیں دیا. اب اس کے بعد یہ چیزیں ہو گئیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 9 سال میں، گزشتہ 9 سال میں کوئی ایک سوال کا سامنا ان کو کرنا پڑا پہلی بار. تو اس سے ایک طرح سے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہندوستان آتے ہی انہوں نے جا کر کے ایک پروگرام میں اور فوراً یہ اعلان کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ بے چینی مسلمانوں میں ایک طرح سے پیدا ہو گئی. تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہے، کیا سبق سکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے؟ وہ دیکھیے، میں نے کئی سال پہلے ایک اپنے دوست سے بڑا ڈسکشن ہو رہا تھا، کافی بہت بڑے ایڈیٹر تھے وہ، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو بین الاقوامی دباؤ کہتے ہیں، انٹرنیشنل پریشر، اور وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ چھوٹی موٹی چیز مت سمجھیے. تو ہوا کیا ہے، وہ سبرینہ صدیقی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والی مذہبی اقلیتوں کے حقوق انسانی یعنی ہیومن رائٹس کے سلسلے میں یا اور ان کے تحفظ کے لیے آپ کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. تو اس کا جو فوری رد عمل تو یہ ہوا کہ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھا کر اور پہلے تو پانی پیا، یعنی جن 2-3 لوگوں نے کرن تھاپر سے لے کے اس لڑکی تک یعنی پانی پلایا ہے مودی کو، تو ان میں یہ سبرینہ صدیقی بھی تھی. ہاں، وہ پانی پیا، اور پانی کے بعد انہوں نے اپنا وہی ٹپیکل اور گزا پٹا نعرہ لگایا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور جس کے کوئی معنی نہیں ہے، ان کے کوئی اندھ بھکت بھی اب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان سب کا ساتھ، سب کا وکاس بے وقوفی سی بات ہے. لیکن دیکھیے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی، اتنے بڑے بین الاقوامی فورم پہ، وائٹ ہاؤس میں جب اتنی بڑی، اچھا، اور بعد میں سبرینہ صدیقی کو جس طرح سے ٹرول کیا سوشل میڈیا پر بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے، اور یہاں پر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ راجناتھ سنگھ جیسے آدمی نے بھی، چلیے اس کو سیتارمن کو تو چھوڑیے، وہ جو بھی کچھ ہے نہیں ہے، لیکن راجناتھ جیسے شریف آدمی نے بھی اور اس کے بارے میں پوری تقریر کر ڈالی، اور تیسرا بھی کوئی ایک منسٹر تھا یا چیف منسٹر تھا، ان لوگوں نے باقاعدہ، تو لیکن اس کا دیکھیے نتیجہ کیا نکلا، مزید ذلت ہوئی، کیونکہ وائٹ ہاؤس کے پریس انچارج نے فوراً سامنے آ کر اور بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی اس ٹرول کی اور میمز کی، اور یہ کہا کہ یہ چیز
ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کو جو اپنا کام کر رہی تھی, شی واز جسٹ ڈوئنگ ہر جاب, انہوں نے یہ کہا, اور آپ اس کی بلدیت پہ اور اس کی نسل پہ اور اس کے مذہب پہ اور ہر چیز کے اوپر اس طرح سے انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی اور زیادہ یعنی ذلت ہوئی اور شرمندگی ہوئی. یہ تو بہت شرم آئی. ہم جیسے کسی بھی دوسرے جتنے پڑھے لکھے, خواہ وہ ہندو و مسلمان ہو, اس نے شرم محسوس کی ہوگی کہ اتنے بڑے فورم پر ملک کی اس طرح سے بے عزتی کی جا رہی ہے, کی گئی ہے, کیونکہ وہ واقعی بڑی احمقانہ بات تھی وہ اس طرح کا ٹرول کرنا اس لڑکی کو. کیا یہ اندھے ہیں, کیا جاہل ہیں, کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی وہ صحافی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے, اپنا فرض منصبی ادا کر رہی ہے, اور وہ کوشچن جو اس نے کیا پہلے سے اپروو تھا وائٹ ہاؤس کے ذریعے. وہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اپنے سوالات دیے جاتے ہیں وہاں جو پریس کا انچارج ہوتا ہے اس کو, تاکہ وہ پہلے دیکھ لے کہ کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا جا رہا جو ہمارے سفارتی تعلقات پر اثر انداز ہو سکے, ہو جائے منفی طور پہ وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں. تو وہ سوال اپروو تھا وہاں پریس یعنی پریس سیکشن سے, وہ اپروو تھا سوال پہلے سے وائٹ ہاؤس میں دے دیا گیا تھا لکھ کر, پھر اس نے سوال کیا تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اب اس کے بعد لیکن یہاں آ کر یہ یونیفارم سول کوڈ وغیرہ کا جو اعلان کرنا کا میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے صرف وہ وائٹ ہاؤس والا واقعہ نہیں تھا, بلکہ یہ بھی تھا کہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور مودی اورا اور مودی کا جادو جس طریقے سے فیڈ ہو گیا ہے اور اس یعنی بے اثر ہو گیا ہے ہر طرح سے, اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو مشیر خاص ہیں ان لوگوں نے مشورہ یہی دیا ہوگا کہ بھائی فوراً کوئی پتا اپنی آستین میں سے نکالیے, کوئی ترپ نکالیے, ورنہ یہ معاملہ تو خراب بگڑتا چلا جائے گا, خاص طور پر آرگنائزر کے ایڈیٹوریل کے بعد. وہ تو بہت بڑا دھکا ثابت ہوا نا, جی بالکل, کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جی بالکل, انہوں نے صاف لکھ دیا, آر ایس ایس نے صاف طور پر یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ کوئی دوسرا آئے گا اگر یہ ان سے بات نہیں بنی تو. اور وہ اس پر اب باقاعدہ اندازے بازی چل رہی ہے کہ گڈکری فلانا راجناتھ سنگھ یہ وہ سب لوگ اپنے اپنے پسندیدہ لیڈران کے نام سامنے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے رحمان صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ آپ نے مجھے دیا اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی آپ کے ذریعے سے, اور لوگوں تک پہنچانے کی میری کوشش تھی کہ جو عام لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس میں ہونا کیا چاہیے, اور ہمارا اپنا رول, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ڈائریکٹ متاثر ہو رہے ہیں نہیں مسلمان, تو ان کا رول کیا ہو, وہ کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. یہ تمام چیزیں جو آپ نے سمجھائی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی, چونکہ آپ کی اس پر ایکسپرٹیز ہے اور آپ لگاتار آئینی معاملات کو لکھتے بھی رہے ہیں, بولتے بھی رہے ہیں, اور میں شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. اور آئندہ بھی ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس میں اگر اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور آگے معاملہ بڑھتا ہے تو اور بھی کچھ ایپیسوڈ کی ضرورت ہوئی تو آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اسی طرح سے ہم ایک چیز کو لے کر کے ایپیسوڈ کریں گے. ابھی تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں, دل میں ہیں, جو میں کہنا چاہتا تھا, لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے, لہذا پھر صحیح یار زندہ صحبت باقی. بالکل, بہت بہت شکریہ. جی.